अक्सर लोग आकर बात कर रहे होते हैं कि जी कहने लगे जी वो शियों के 10 पारे फलां की बकरी खा गई, 40 पारों का कुरान था इनका। दुनिया में आ जाने के बाद कलमा पढ़ने वाले और हैं। तवज्जो कर रहे हैं? हजरत फातिमा बिन्त असद जब गई खाना काबा की दीवार के करीब, मिलकर सलवात दे अल्लाह, तो मेरी बीबी ने खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हुए क्या कहा था? बीबी ने यही फरमाया था, या अल्लाह तुझे वास्ता है इस मौलूद का जो मुझसे बातें करता है। अल्लाह अकबर। भी फरमाती है मेरा बच्चा अली मुझसे बात करता है। जब कभी मुझे कोई तनाव होता है, कोई परेशानी होती है तो आवाज आती है, मैं घबराओ नहीं। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा कमाल है एक औलाद के लिए कि वो अपनी माँ का भी मौला हो। अल्लाह अकबर। सलवात पढ़े मौला के जात पर। मत खबरदार मुझे अपने साथ मुकायसा नहीं करो। मैं उस वक्त में नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी से उस वक्त बात करने वाला जब तुम में से किसी का पता नहीं था। गई है मेरी बीबी खाने काबा के गिर्द तवाफ कर रही है, या अल्लाह तुझे इस मौलूद का वास्ता मुझ पे ये मसला आसान फरमा। जैसे ही वास्ता दिया ना अली का, अली इसमें आजम है। जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी हाजतें हम लेकर आए। हमारे जहनों में कोई ना कोई उलझन है, कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई परेशानी है, मगर यकीन जानिए कि मुझे पुकारना आ जाए तो वहां से मिलने में देर नहीं है। हाँ, ये नाम इसमें आजम है। अगर थके हुए नहीं है तो दलील दूं। मेरे मौला जा रहे हैं एक सफर के ऊपर, हजरत के साथ एक यहूदी भी साथ हो गया, नहीं पहचानता अली कौन है। कहा हजरत आपका कहाँ का इरादा है? मेरे मौला ने फरमाया मैं फला सफर फला मंजिल के लिए जा रहा हूँ, कहने मुझे भी वहीं जाना है, मैं आपके साथ हो जाऊँ, हमरा काम हो जाऊँ। हजरत फरमाया चलो। चले एक मरतबा एक पहाड़ के करीब से गुजर हुआ, और जब पहाड़ से रास्ता मुड़ा तो एक पहाड़ के दहाने से बहुत तेज पानी आबशार की सूरत में बह रहा था, और वो जहां गिर रहा था वहां बहुत बड़ा तालाब बन गया था। तालाब के उस पार जाना था मौला को और इस मुसाफिर यहूदी को। पानी बहुत बड़ा था। हजरत खड़े हैं, ये भी खड़ा है। उधर पहुंचे, इसने अपने सर से चादर उतारी और पानी पर फैला दी। कुछ देर के बाद कुछ पढ़ना शुरू किया, वो चादर पत्थर की तरह बनना शुरू हुई। इस यहूदी ने उस पर पैर रखा और जाकर उस तरफ खड़ा हो गया और चादर उतार ली, अपनी उठा ली, चादर हो गई। वो फिर दोबारा मौला को देखकर कहने लगा हमारे पास एक इसमें आजम है, मुझे मेरे बुजुर्गों ने इसमें आजम दिया है, मेरे पास एक इसमें आजम है। जब मुश्किल होती है तो हम इसमें आजम को पढ़ते हैं, अल्लाह हमारी मुश्किल को दूर कर देता है। तुम्हारे पास भी कुछ इसमें आजम होता तो तुम पढ़ते। जैसे ही उसने ये जुमला कहा ना, मेरे मौला ने मुस्कुरा के आबशार की तरफ देखा, अपने हाथ से इशारा किया, पूरा पानी पत्थर बन गया। मेरे मौला ने उस पानी पर से जो पत्थर बन गया था, कदम रखते हुए उस पार जाके खड़े हुए, और जो वहां खड़ा हुआ यहूदी था उससे कहा तुम्हारे पास इसमें आजम है क्या? तुम्हारे पास क्या है इसमें आजम? कहने लगा मेरे आबा अजदाद से, मेरे बुजुर्गों से हमें इसमें आजम मिला है, और इसमें आजम यह है कि हम अल्लाह को वास्ता देते हैं, या अल्लाह तुझे वास्ता है आखिरी जमाने के नबी के वसी अली का। मेरे मौला ने फरमाया सुन, जिसका तू वास्ता देता है मैं अली खुद हूं। खुद मेरे मौला का वजूद इसमें आजम है। हो नहीं सकता कोई अली का वास्ता दे और अल्लाह उसे कबूल ना करे। जी, मेरे मौला के घर में फाके हैं। आ गए मिक़दाद, मौला मेरे घर में फाके हैं, यहां है नहीं दे कुछ खाने को। मांगने वाला गया। इस घराने का कमाली तो यह है ना, इनके पास नहीं होता तब भी देते हैं। फरमाया मिक़दाद ये मट्टी का ढेला उठा के लाओ। मिक़दाद मट्टी का ढेला उठा के लाए। फरमाया मिक़दाद इस मट्टी के ढेले पे कहो या अली, मट्टी के ढेले पे दम करो या अली। मिक़दाद ने मट्टी के ढेले पे कहा या अली, वो सोने में बदल गया, तो मट्टी का ढेला सोना बन गया। हज़रत फरमाया जाओ ले जाओ इसको, जाकर अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। मिक़दाद ने एक पत्थर उठाया, उसे तोड़ना शुरू किया, छोटी सी डली उठाई, बाकी सोना छोड़ दिया। मौला को सलाम करके जाने लगे। हज़रत फरमाया मिक़दाद सोना छोड़ के जा रहे हो? मुड़कर देखा कि मौला मेरे आज के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने फरमाया मिक़दाद ले जाओ, कल के काम आएगा। मिक़दाद तुम्हारे कल के काम आ जाएगा, सारा सोना उठा के ले जाओ। तो मिक़दाद ने आवाज देकर कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला ना है। और क्या?
علی عزیزان گرامی، میں تو کبھی یہ جو ہمارے جو بعض ملنگ اور یہ جو درویش ہوتے ہیں نا، ابھی بھائی نے ایک بڑا بہترین 2-4 شعر میرے سے سنائے. مجھے ان ملنگوں سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے کلابے ڈال کے، بندے چٹیا چھوڑ کے، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے گلی کوچوں میں آواز لگاتے ہیں آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. بڑا جہاد ہے ان لوگوں کا. جہاں 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 میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ پیغام پہنچاتا ہے. اور ایک وقت آنا ہے کہ یہی ہونا ہے، یہی ہونا ہے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جو ہم نے جواب دیا، جی اللہ کے کام ہے بھائی، ہم تو نوکر ہیں نا، نوکر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں. جی فقیر آدمی ہو، یہ جو لباس پہنے پھر رہا ہوں یہ کوئی امیروں کا لباس نہیں ہے، فقیروں خادموں کا لباس ہے، نوکروں کا لباس ہے. پوری دنیا میں اسی کھولیے میں پھرتا ہوں. دنیا کے 10 ایئرپورٹس دیکھ چکا ہوں. پاکستان تو ہر ایئرپورٹ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری اپنی ملکیت ہو. یہ لوگ محبت سے آگے بڑھ کے مل رہے ہوتے ہیں، پکے مسافر. اور جب اس سفر میں، اس حلیے میں رہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ہر سفر میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، اتنے تجربے ہو گئے ہیں اپنے سفروں میں. ہاں اپنے سفروں میں جو ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں جی آپ شیعہ مولوی ہیں، سوال کر لوں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں جی میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. میں یہ ابا قبا پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا، تشریح آپ کیسے کریں گے؟ میں بولتا ہوں تو میں ہی بتاؤں گا نا کہ میں کیا سمجھ کے بولتا ہوں. یہ جو شرک کرتے ہیں جی علی سے مدد مانگتے ہیں، ہم علی کو اللہ تو نہیں بولتے. وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو علی کو اللہ بولتا ہو. توجہ ہے نا حضرات کی. تو اکثر لوگ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہنے لگے جی وہ شیعوں کے 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، 40 پاروں کا قرآن تھا ان کا. بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ آپ نے رات کی ہے، تھوڑی سی بات آگے بڑھے. بکری کھا گئی جی بکری کھا گئی جی. تو یہی قرآن ہے بھائی. ہماری مسجد میں مسجد ہے نہیں ہے، اس مسجد میں جا کے دیکھیں قرآن وہی قرآن ہے جو آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں. قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے، قرآن یہی ہے. اور قرآن کو کوئی تبدیل اس لیے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. حسین نے کٹ کے بھی اس کی تلاوت کی ہے. یہ نظام الہی ہے. توجہ ہے. مولا کے باب میں یہ بات روشن ہے عزیزوں کہ سب نے سنی، شیعہ نے سب نے لکھا ہے اور سب متفق ہیں اس بات پر کہ میرے مولا کی آمد خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اور بچے کو دیکھ کے پوچھتے ہیں نا کہ کس گھر کا بچہ ہے، تو کہ جی وہ بھٹیوں کا بچہ ہے، جی سیدوں کا بچہ ہے. تو جس گھر کا بچہ ہوتا ہے اس گھر کی عادتیں آتی ہیں نا. بے علی کس گھر کا بچہ ہے؟ اللہ اکبر. بھئی اگر توجہ ہے تو میں آگے بڑھوں تھوڑا سا. علی کس گھر کا بچہ ہے؟ علی اللہ کے گھر کا بچہ ہے. تبھی تو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ، تبھی تو لسان اللہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. پیغمبر نہیں چاہتے کہ علی کے بغیر کوئی مسلمان زندہ رہے. میں اپنے شاید 25 سال کی میری محنت ہے. اپنی محنت کا اگر اس باب میں ایک جملہ ہدیہ کروں، اس باب میں جو ابھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس میں اگر ایک جملہ ہدیہ کروں تو میں تو پیغمبر اکرم کی ساری زندگی کا جو محنت ہے اس کو 2 جملوں میں یہ کہہ کر حضرت کو ہدیہ کر سکتا ہوں کہ سرکار نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں پہنچائی ہیں، یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے. سرکار نے کیا یہ کام ہے. اللہ کی وحدانیت سے آشنا کیا ہے، علی کی ولایت سے آشنا کیا ہے. ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کیلا لے کر آیا ہوں. سنی کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت کتاب سے. سرکار کو کہا سرکار میں آپ کی ہدیہ لائے کیلا. حضرت نے اس کا چھلکا اتارا، مولا علی کی طرف بڑھا کے کہا علی تم کھاؤ.
وہ کہنے لگا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یہ ہو نہیں سکتا جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے نہ کرے. میں اس محبت کو ماننے کو تیار نہیں ہوں جو علی سے محبت نہ کرتا ہو. فرمایا مثل علی کمثل القمر، علی کی مثال چاند جیسی ہے. اذا طلع اضاءت الظلم، جب یہ طلوع کرتا ہے تو اندھیرے بھاگنے لگتے ہیں. جہاں علی کی بات ہوگی وہاں روشنی کی بات ہوگی، جہاں مولا کا ذکر ہوگا وہاں نور کی بات ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا. کبھی فرماتے ہیں مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور بدن. چاہنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ بدن کون ہے سر کون ہے؟ فرمایا علی میرا سر ہے، میں علی کا بدن ہوں. میں پہچانا جاتا ہوں تو علی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں. بی بی گئی ہیں خانہ کعبہ کے اگر طواف کرتی ہے. خانہ کعبہ نے ایک مرتبہ مسکرانا شروع کیا. اللہ اکبر. جی کیا کہ خدا نہ خواستہ بالفرض محال کو فرض کرنا تو محال نہیں ہے نا جی. خدا نہ خواستہ یہ امام بارگاہ زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگے. ہم سب باہر جائیں گے یا یہیں بیٹھے رہیں گے؟ باہر جائیں گے نا. کعبہ ہل رہا تھا تو بی بی اندر کیوں گئی ہیں؟ بی بی اندر اس لیے گئی ہیں کہ فاطمہ بی بی جانتی ہیں کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. یہ ایک ارادے کے تحت ہے جی. لوگ حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جو ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ابو طالب کے بارے میں بات کرنی ہے تو عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے. تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. بغیر ابو طالب کے تو کلمے کا مطلب کچھ نہیں ہے. مجھے اندازہ کروائیے کہ آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے. حضرت ابو طالب کی عظمت اس درجے پر ہے. قادری صاحب جملہ سنیے. قرآن میں صرف 24 نبیوں کا ذکر آیا ہے. نبی کتنے؟ 1,24,000. نام کتنے آئے ہیں؟ صرف 24 نبیوں کا نام اللہ نے لیے ہیں قرآن میں. باقی نام ائمہ نے ہمیں بتائے ہیں، اولیاء نے ہمیں بتائے ہیں. قرآن نے صرف 24 نبیوں کا نام لیے ہیں. عظمت ابو طالب کا جملہ سنیں. یہ 24 نبی وہی نبی ہیں جن کے نام قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں بیان کر دیے تھے. تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو؟ اللہ اکبر. خود چھوڑ کر آئے ہیں اپنی زوجہ کو خانہ کعبہ کے اندر، بغیر اجازت کے معاذ اللہ نہیں گئی ہیں. پتہ ہے حضرت ابو طالب کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ خانہ کعبہ ہلنے لگا. حضرت فاطمہ بنت اسد دور نہیں ہٹی، اندر چلی گئی. اندر جو گئی تو دیوار بند ہو گئی. آج جدید سائنس کہتی ہے کہ زلزلے کے بعد پھر دوبارہ سے زلزلہ آتا ہے اور چیزیں اور پلیٹیں اپنی جگہ پر آتی ہیں. دوبارہ سے دیوار بند ہو گئی. شور مچ رہا ہے، لوگ جا کے باتیں کر رہے ہیں. ایسا ہو گیا، ایسا دیکھا گیا، سنا ہے یہ ہوا ہے، سنا ہے ایسا ہوا ہے. لوگ جمع ہو رہے ہیں کعبے کے گرد. حضرت ابو طالب تشریف لے کر آئے. چابی ان کے ہاتھ میں ہے. کلید دار کعبہ ہے نا، کعبے کی تو چابی ان کے پاس تھی. دروازے سے اس لیے نہیں گئی کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہتے کہ ان کی بیوی نہیں جائے گی تو کون جائے گا جی. نہیں، دروازے سے نہیں جائیں گی. لہذا بتلاتی ہے دنیا کو یہ دیوار کی دراڑیں، بتلاتی ہے دنیا کو یہ کعبے کی دراڑیں. کعبے نے بڑا ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. بی بی اندر ہے، خانہ کعبہ کی دیوار بند ہو گئی ہے. حضرت ابو طالب نے تالا کھولنا چاہا. 3 دن کے بعد جب تالا کھولنا چاہا، چابی وہی ہے، ہاتھ وہی ہے، تالا وہی ہے، مگر تالا کھلتا نہیں ہے. تو ایک شخص کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو. نہیں کھل رہا تو توڑ دو. تو نبی کی برابر سے آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو. ہمیں تالا توڑنا نہیں ہے. ابھی میرے نبی نے دعا کرنا شروع کی کہ ایک مرتبہ وہی جگہ سے دیوار کھلی، دوبارہ دراڑ ہوئی، دوبارہ دیوار کھلی، وہاں سے اندر چلی. تشریف لے گئے مولا نبی بھی، مولا ابو طالب بھی. حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، حضرت نبی مکرم نے گود میں لیا، پھر حضرت ابو طالب نے گود میں لیا. پھر دونوں نے نام رکھا. پوچھا میرے مولا نبی سے، مولا ابو طالب نے، کہ بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ فرمانے لگے جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اسے علی کہتے ہیں. اللہ اکبر.
پیار کیا حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو لے کر چلے ہیں خانہ کعبہ سے باہر آئے. بس آخری 2-4 جملے سن لیجئے. لے کر چلے حضرت ابو طالب اپنے بچے کو باہر لے کر آئے. توجہ ہے میرے ساتھ کہ ایک مرتبہ ادھر سے ایک یہودی ادھر سے ایک عیسائی, یہ بڑے بڑے پادری بڑے بڑے اس وقت کے اپنے مذاہب کے علماء جمع ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا مکے کا کیا دستور ہے؟ مکے کا دستور یہ ہے کہ یہ جاننا چاہتا ہے مکہ کہ یہ بچہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے, یہ مکے کا دستور ہے کہ ہمیں پرکھنا ہوتا ہے کہ بچہ صحیح رستے سے آیا یا غلط رستے سے آیا ہے. تمہیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے. ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا, اژدہا نکل کر آتا تھا, بچے کو اگر تکلیف دیتا تھا تو رلاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ بچہ حلالی نہیں ہے, اور بچہ اگر خوش رہتا تھا, بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ بچہ حلالی ہے. جب حضرت ابو طالب سے انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ابو طالب کو تو کوئی اضطراب نہیں تھا. حضرت ابو طالب کو کیا پریشانی؟ فوراً حضرت ابو طالب نے اس پتھر پہ لے جا کے مولا علی کو لٹا دیا. جب پیچھے ہٹے تو وہ پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکلتا ہوا آیا, اور جیسے ہی مولا کائنات کے اوپر آ کر اس نے اپنا پھن بڑھایا, مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا منہ پکڑا. میرے مولا نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے اس کا منہ پکڑا, دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ کا دوسرا حصہ پکڑا. دونوں باچھیں پکڑی, دونوں کلے پکڑے حضرت مولا علی نے, اور دونوں کو پکڑ کے چیر دیا. سانپ برابر کے 2 ٹکڑوں میں پھٹ کر رہ گیا. آوازیں آنے لگی اللہ اکبر, حیا درہ حیا درہ. عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا, اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. آواز آئی حیا درہ, سانپ پھاڑ دیا گیا, سانپ پھاڑ دیا گیا. جب آوازیں اٹھنے لگیں حیا درہ حیا درہ, آپ سب لوگ بھی اگر حیا درہ مل کے کہیں گے تو آواز بنے گی ہے درہ, حیا درہ ہے درہ. بے ساختہ فاطمہ بنت اسد بی بی نے فرمایا میرے بچے نے سانپ کو پھاڑا ہے, میں سے آج کے بعد حیدر کہوں گی. ماشاءاللہ. آگے بڑھ کر میرے مولا ابو طالب نے, بس آخری جملے سن لیجئے, رات بہت ہو گئی ہے بھٹی صاحب. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گلے سے لگایا. کس نے؟ بابا نے, ابو طالب نے. پیشانی کا بوسہ دیا, رخساروں کا بوسہ دیا. پیار کرنے کے بعد لے کے چلے تو پھر وہی یہودی عالم, وہی عیسائی عالم آ کے کھڑے ہو گئے. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا آپ کس بات کی تمہیں پریشانی ہے؟ میرے بچے نے سانپ کو مار دیا, تم چاہ رہے تھے کسوٹی پر طے پا جائے, یہ طے کر لیا جائے کہ بچہ کس طرح سے دنیا میں آیا ہے. توجہ ہے. کہنے لگے نہیں, تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی, پیمانہ توڑ دیا. آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی, کہنے لگے چچا ان سے کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے, اسی کے ذریعے قیامت تک پہچانا جائے گا.